वेलकम बैक नाजरीन। और अभी ब्रेक से पहले हम फवाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे, और अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सादिक मेमन साहब, हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जी, एमएनए हैं। दूसरी जानिब मेरे साथ पीएमएलएन से जी मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, और इख्तियार वली खान साहब जो कि तर्जुमान हैं नून लीग के केपीके के। आप दोनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूंगी जी। और सादिक मेमन साहब आपकी तरफ आऊंगी। सादिक मेमन साहब, जो कुछ उस वक्त हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर जो हुआ, जिस किस्म के हालात बने, बिलावल साहब ने बड़ी एक होपफुल और पॉजिटिव बात भी की फ्लोर ऑफ द हाउस के जी, कल हम थे और आज ये हैं, फिर कल हम होंगे। लेकिन अभी मैं फवाद चौधरी साहब से बात कर रही थी और मैं यही अप्रिशिएट करी थी उनकी स्पीच, तो वो यही बात कर रहे थे कि देखें, असल बात ये है कि ये बातें करने के अलावा अगर मेनली ये चीज पे बात की जाए, यानी कि इलेक्शन जो कि फेयर एंड फ्री नहीं है, जो कि डेमोक्रेटिक वे में आवाम के नतज को मैनिपुलेट करके सामने आए हैं, उसको करेक्ट करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरा, उन्होंने निशानदेही की कि जो तरमीम होनी है आईनी, जो एक्सटेंशन की बात है जो पार्लियामेंट के अंदर आप लोग कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी साथ बैठी हुई है। जब तक पीपल्स पार्टी साथ बैठी है तो वो ये नहीं कह सकती कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी डेवलपमेंट और एनी लेजिस्लेशन। तो ये चीजों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे बड़ी पहली बात जो आपने इलेक्शंस के हवाले से कही, पहली बात है, देखें जो भी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शंस हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल में 1970 के इलेक्शंस को हम एक जनरल कंसेंसस है कि दे वर द मोस्ट फेयरेस्ट इलेक्शंस एवर हेल्ड। उसके अलावा हर इलेक्शंस पे किसी न किसी पार्टी को एतराजात होते ही रहते हैं। बल्कि आप अगर ज्यादा दूर नहीं 2018 की बात करें, आप अगर उसमें देखें तो हमें सख्त एतराजात थे। और बिलावल साहब ने जो पहली पहली तकरीर की, उसमें भी उन्होंने सेलेक्टेड का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था, अगर आपको सबको याद हो। तो वो बड़े एक जी मुतनाज़ा बिल्कुल इलेक्शन याद थे, है। लेकिन हमने उनको कबूल किया, हमने एक्सेप्ट किया जमहूरियत के तसलसल के हवाले से। और हमने ये बात की कि जो भी जिसको भी कोई एतराजात हैं तो जो है लीगल फोरम्स अवेलेबल, आप जाएं, ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर आपको अपने सिस्टम पे एतबार है तो आपको जरूर उसमें से इंसाफ मिलेगा। और अगर आप उससे पहले जाकर देखें तो 13 में जो धरना लगाया था खान साहब ने, वो भी 4 हल्कों के लिए सिर्फ लगाया था। तो वो अगर 4 हल्कों की बात करें तो उसके बाद वो बाद में उन्होंने पहले 22 पंक्चरों की बात की, फिर उससे मुकर गए, फिर कहा कि 4 हल्के। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जो आप कहती हैं कि आप नहीं बल्कि जो भी कहता है कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा थे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक डिबेटेबल और ये इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट एट ऑल। इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी को शिकायत हैं। जैसे सिंध की मैं अगर बात करूँ तो हमारे हल्कों में हर जगह पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस था हमारे हिसाब से, तो वहां पे तो किसी किस्म की कोई भी धांधली नहीं थी। और अल्लाह का शुक्र है पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो मैनिफेस्टो इलेक्शन से सामने नजर आ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको एक आप ब्लैंक एक स्टेटमेंट देना कि ये सारे इलेक्शन मुतनाज़ा थे और इन सबको जो है दोबारा से वापस किए जाए या ये सब हवाले किए जाए, तो दिस इज वेरी, आई बिलीव इट्स पॉलिटिकली इट्स अ वेरी सिली स्टेटमेंट। तो इन एसेंस जिसको एतराज है वो अपने कानूनी कार्रवाई का हक रखता है और वो वहाँ वो फोरम इस्तेमाल करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जहाँ तक आपने बात की हुकूमत की होने की, तो ये आप देखें कि हमारी जो इस हुकूमत में शामिल होने की जो वजह थी वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। और आज तक 6.5 महीने हो चुके हैं, हम उसी बात पे कायम हैं कि जो मुल्क के माशी हालात थे, जिस तरह मुल्क इतनी परेशानियों में था, दहशतगर्दी थी, गुर्बत है, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, उसमें सबसे पहले जब ये बात आई थी उस वक्त जो सुन्नी एतराज या पीटीआई के जो भी आप बात कर लें, तो पीपल्स पार्टी ने पहले उनको कहा था कि भाई आप हुकूमत लें, हम आपको भी इसी तरह अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना घास ही नहीं डाली। वो अपने मौकफ पे किसी से बात नहीं करनी, सारे चोर है, सारे लफंगे हैं, ये है वो है, वो जो स्टेटमेंट्स वो ब्लैंक एक बता देते हैं, सबके खिलाफ ये दे देते हैं, तो वो चीज उन्होंने की। तो हमने जो ये ज्वाइन की, ये हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के हवाले से, सियासी इस्तेकाम आहे, मईशत की जितना हालत खराब थी, आप हमेशा डिफॉल्ट की तरफ देख रहे थे, IMF के हो नहीं रहे थे मुआहदे, उसमें बैक ट्रैकिंग जो की गई थी पिछली हुकूमत में, किसी को कोई पाकिस्तान पे एतबार नहीं रहा था। उसके साथ साथ जो हमने अपनी फॉरेन रिलेशंस में पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया था। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका, आप सऊदी अरेबिया, सारी चीजें जिन हो जिन रही हैं इस ममालिक वक्त का भी, हम आप ताल्लुक, IMF के शेड्यूल में नहीं आ रहे हैं।
آپ حالانکہ دیکھیں آپ کو جو 12 بلین کا آپ کا ریسکیجول کرنا ہے سارا، آپ اس میں نہیں آ پا رہے ہیں، آپ نہیں لے پا رہے ہیں چیزیں، آئی ایم ایف آپ کو دیکھیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے پیسہ، آپ کے دوست آپ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے پیسوں کے معاملے میں، ابھی دیکھیں بھی تو حالات کون سے کوئی اچھے ہو گئے ہیں، بجلی کا کرائسس ہمارے پاس چل رہا ہے، یہاں پہ انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، دس از دا ریالٹی. دیکھیں ریئلٹی آپ کی بالکل بات صحیح ہے، بجلی کی پرائسز بڑی ہیں، اور وہ کیوں بڑی ہیں، آئی پی It ٹیز is کے the معاہدے ہیں، highest اس کے rate علاوہ tariff in the whole آپ Asia. آپ یہ پلیز پورے ذرا ایشیا مجھے کا ہائیسٹ ذرا ٹیرف ریٹ ہے مجھے اس وقت. ہاں پلیز مجھے ذرا اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ جو بھی کریں. اس طرح انٹرپٹ کریں گی تو میں اپنی تھاٹ پروسیس میرا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ جی ہے جی بولیں کہ بولیں. جس طرح کے ملک کے حالات تھے اس وقت، جو ہم سبسڈیز دے رہے تھے، وہ ساری چیزیں نکلی ہیں. میں اور ابھی بھی ہم نے آج بھی فلور آف دا ہاؤس پہ چیئرمین بلاول صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم جو یہاں پہ آئے تھے ان کا ساتھ جو دیا تھا وہ مشروط صاحب تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے ہم نے صرف آئینی پوزیشنز لی ہیں، کوئی لیوکریٹو منسٹریز وغیرہ نہیں لی گئی ہیں، اور ابھی تک بھی بڑا پریشر آتا ہے کہ آپ وہ لیں، لیکن ہم نے وہ نہیں لی. ہم ان کی سپورٹ کنڈیشنل ہے کہ آپ ملک کی بہتری میں کام کریں جہاں پہ بھی، چاہے وہ معاشی کوئی ان کی اصلاحات ہوں یا کوئی سیاسی ان کے جو اصلاحات ہیں. ہم جہاں جہاں پہ وہ غلطی کریں گے ہم ان پہ تنقید کریں گے. اور ہمارا ریکارڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بجٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، تو بجٹ میں بھی ہم نے اعتماد میں نہیں لیا گیا. وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے، وہ پروٹیسٹ بھی ہوا تھا، بہت ساری اس میں چیزیں تھیں جس پہ ہمیں اعتراضات تھے. پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ جو آپ نے یہ محکمے بند کرنے کی بات کی یا رائٹ سائزنگ یا ڈاؤن سائزنگ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ پہ آپ گزاروں کو بیچنے کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف سے آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بجلی کے اگر نرخ بڑھائے گئے ہیں تو اس کی بھی بہت سارے اس میں ایسے آپ اقدامات لے سکتے تھے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو ملا. مہنگائی تو ہو گئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت اگر بہتری آئی ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ تھا کہ ہماری جو افلاط زر، جس کو آپ انفلیشن کا نام دیں، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اس کو ہمیں سنگل ڈیجٹس میں لانا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو کے اس دفعہ انڈر 10% آ گئی ہے. تو امید یہی ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اگر اس کو تسلسل قائم رکھیں، اپنے فرینڈلی ملکوں سے اور اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کریں، آئی ایم ایف سے اگر اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کریں، تو مجھے امید ہے کہ یہ رول اوور جو قرضوں کی بات چائنا سے ہو رہی ہے یا دوسرے ہمارے جو فرینڈلی ممالک ہیں ان سے ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ بھی جلد ہو جائے گی. آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، ایک طرح سے جو انڈرسٹینڈنگ تو وہ جولائی میں ہی ہو چکی تھی. ظاہری بات ہے کچھ اس کے جو چینجز ہیں، گول پوسٹ وہ بتا رہے ہیں ساکھ ڈار صاحب یا کبھی وہ اورنگزیب صاحب بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے کچھ چینج ہو گئے، اس میں بھی وہ حکومت کام کر رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سولی حکومت ہی کرتی ہے. ہم ان کو جو ہمیں بتاتے ہیں، جو ہم سے شیئر کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے مشورے دیتے ہیں، اگر غلط چیز کریں تو اس پہ تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اختیار ولی خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اختیار صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ پرسوں پارلیمنٹ کے اوپر ایک حملہ ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح سے پارلیمنٹیرینز کو وہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے. سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ اس وقت، اور ایسی صورتحال میں مطلب جو گلے شکوے جو سیاسی جماعتیں پچھلے دور میں کرتی تھی خان صاحب کے، اور ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے تھے کہ جو غلط ہو رہا تھا وہ غلط تھا. اب اگر آپ کی حکومت میں بھی ایسے ہی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جو آج بلاول صاحب نے، چیئرمین پیپلز پارٹی نے جو بات کی ہے فلور آف دا ہاؤس، وہ میرے خیال سے، حالانکہ وہ کرنے کو تو بہت لمبی بات تھی کہ وہ بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن آئی گیس کہ عقل مندی کا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اینڈ ٹاک لیس بٹ ٹاک میننگ فل. تو وہ انہوں نے بات کی ہے کہ ایک لائن میں انہوں نے بتا دی پوری بات میرے خیال سے، کہ جو سب کچھ ہوا ہے کہ جی سمپل از دس، یہ ہے کہ کل اگر وہ تھے جیل میں، آج آپ ان کو ڈالیں گے تو کل آپ ہوں گے، کل ہم ہوں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہوں گے کل دوبارہ سے. تو یہ تو پھر اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا. تو یہ جب یہی صرف چلتا رہے گا تو کام کاج کیسے ہوگا؟ لوگوں کے مسائل، 25 کروڑ آبادی ہے، اس کے لیے نہ پینے کا صاف پانی نظر آتا ہے یہاں، نہ حکومت جو ہے وہ سڑکیں فراہم کر رہی ہے، نہ حکومت جو ہے وہ کوئی ریلیکسیشن، کوئی ریلیف، کوئی تفریح کا پروگرام تو بہت دور کی بات ہے. جو بنیادی معاملات ہیں، بجلی، گیس، پانی، وہ نہیں فراہم کر پا رہی، ان مسائل سے نہیں نکل پا رہی ہے. تو اگر یہی لڑائیاں چلتی رہیں گی تو مسائل کب حل ہوں گے؟ لوگ کہاں جائیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے کی بات جو ہے نا، یہ ٹرمینالوجی یوز کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف.
اگر اس کو پارلیمنٹ پر حملہ تصور کر لیا جائے، پہلے تو اسپیکر صاحب نے اس میں جو ایکشن لیا ہے، انہوں نے ویڈیوز بھی منگوا لی، اس کی جانچ پڑتال بھی ہو رہی ہے کہ کس کو کہاں سے پکڑا گیا ہے، کہاں سے کس کو اریسٹ کیا گیا ہے، وہ تو وہاں پہ اسپیکر صاحب دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بیانیہ پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے ہال میں گھس کر انہوں نے اپنے 124 دن کے دھرنے میں حملہ کیا تھا؟ ان کے لیے کیا یہ لینینسی رکھی جا سکتی ہے؟ ان کی کوئی یہ بات دیکھی جا سکتی ہے؟ آئی تھنک دے ہیو نو رائٹس کہ یہ ڈیموکریٹک کلچر کی بات کریں، ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کریں، ڈیموکریسی کی اسٹرینتھن کے لیے، اس اسٹرینتھ کے لیے بات کریں. کوئی ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ ان کے حرکات و سکنات اور ان کی جو موومنٹس ہیں اس سے نہیں پتہ چلتا. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم محبان پاکستان ہیں، لیکن پاکستان سے ان کی محبت کہیں سے نظر نہیں آتی، فیل نہیں ہوتی ہے. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس وطن کے لیے کر رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے یہ کسی دشمن ملک کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم سول سپریمیسی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کی درخواستیں جاتی ہیں کہ ہم نے ملنا ہے، بات کرنی ہے تو ہم آرمی چیف سے کریں گے اور ڈی جی آئی سے کریں گے. پولیٹیکل لوگوں کو تو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. پارلیمنٹ کو کتنا انہوں نے بے توقیر کیا تھا اپنے دور حکومت، وہ بازی کی مثالیں میرے خیال میں ہم تو نہیں بھولے ہیں. اگر آپ بھول چکی ہیں تو آپ ضرور اٹھائیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہوتے تھے کہ ان کو اپوزیشن والوں کو کسی نے اگر کرسیاں دے دی تو ان پہ مقدمہ درج ہوگا، ان پہ پرچے کٹیں گے. انہوں نے کس کو چھوڑا تھا؟ کسی ایک بندے کو، کسی ایک جماعت کو بخشا تھا. ہمارے سٹنگ انٹیریئر منسٹر پر فائرنگ ہو گئی تھی. رانا ثناء اللہ کو اپنی حکومت میں انہوں نے 16 کلو ہیروئن کے مقدمے اندر کر دیا تھا. خواجہ سعد رفیق کو لوہے کا چنا کہہ کر 2 سال کے لیے اندر کر دیا تھا. سلمان رفیق، خواجہ آصف، کوئی ایک بندہ ہماری پارٹی کا بتائیں. مریم نواز کون سی، اس کے پاس کون سا آفس تھا، کون سی سیاست تھی ان کے پاس؟ ان کو کس جرم میں رکھا تھا؟ کتنی تذلیل کی گئی تھی. کلثوم نواز کی موت پہ، ان کی بیماری پہ انہوں نے کتنے طنز کیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اور یہ کون سا ایسا کوئی طنزیہ جملہ تھا جو انہوں نے نہیں کہا تھا؟ یہ خود پہلے ڈیموکریٹ تو بنے نا، پہلے یہ جمہوری تو بنے، پہلے یہ محبان پاکستان تو بنے نا. تو پھر ان کی کوئی بات پہ بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ سنجیدہ بات ہے. وہ فی الحال لگ نہیں ہے. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات آپ نے کی تو اسپیکر از ویری مچ ریسپانسبل دین می اینڈ یو اینڈ ایوری ون. وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کہاں پہ جرم ہوا ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، وہ اس کی کریکشن خود کر لیں گے. جہاں پہ آپ نے بات کی صاف پانی کی، روزگار کی، تو دیکھیں ڈونٹ فرگیٹ، بھولیں نہیں، جب پی ڈی ایم کی حکومت ہم نے لی تھی تو پاکستان کا قرضہ یہ لوگ 75 سال کا قرضہ دگنا کر کے گئے تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام انہوں نے کیا فیبرری 2022 میں، اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی اور پاکستان کے قرضے دگنے ہو گئے تھے. 81% کی اس میں بڑھوتی جو ہے وہ شوکت ترین خود تسلیم کر کے گیا. وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے. آپ کی ایکسپورٹ کیا تھی، آپ کا انفلیشن ریٹ کیا تھا اور کہاں پہ پہنچا. واپس ہم اس کو لے آئے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ میں 14% انکریز ہو گئی ہے. انفلیشن ریٹ آپ کا 8.9% پہ آ گیا ہے، سنگل ڈیجٹ پہ آ گئے ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ مثبت طرف چل رہی ہیں. جہاں پہ آئی ایم ایف پروگرام کا بھی آپ نے پوچھا محمد صاحب سے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر آج شیڈول میں نہیں ہے تو کل ہو جائے گا. ہم نے ایک ایسے پاکستان کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے کہ جس کو عمران خان کہہ رہا تھا کہ یہ 3 ٹکڑے ہونے والا ہے، یہ دیوالیہ ہونے والا ہے، یہ صومالیہ بننے والا ہے. پاکستان اب نہیں رہے گا. ہم لینڈ مائن بچھا کر گئے ہیں، کوئی حکومت سروائیو نہیں کر سکتی. تو ایسے لوگوں کی وکالت یا ایسے لوگوں کے حق میں بولنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ the things will get better. سفر لمبا صحیح، لیکن اتنی تسلی آپ رکھیں اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام یہ تسلی رکھیں کہ ہم آہستہ صحیح لیکن درست سمت میں بڑھنے لگ گئے ہیں. پہلے 3.25 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی،
ہم غلط سمت میں جانے تھے، ہم نے جانا تھا مشرق کی طرف اور یہ ہمیں لے گئے جنوب کی طرف. یہ حالات ہیں. ابھی یہ بتائیں کہ یہ لڑائی کرنی ہے، یعنی کہ لڑائی کے ہی موڈ میں ہم، کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر زیادہ ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، پھر جب حکومت میں آتے ہیں تو ہماری یہی باڈی لینگویج ہوتی ہے، تو یہ اسی طرح سے آپس میں چلتا رہے گا ایک ایک کر کے. بلاول صاحب نے آج یہی بات کی فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے آج یہی کہا ہے نا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے کیا اگر وہی کریں گے تو کل ہم بھی جیل میں ہوں گے. بلاول صاحب نے ٹھیک کہا، لیکن میرے خیال میں یہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب کو سزائیں سنائی جا رہی تھی، والیوم 10 کی آوازیں سر لگائی آپ جا رہی دوبارہ تھی. سے حکومت میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہیں گے نا سر، آپ بھی تو ٹھیک ہے، دوبارہ اپوزیشن میں آئیں گے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابھی اس وقت اپنی سیاست قربان کر کے پاکستان اور پاکستان کی ریاست کو بچانا ہے. اس کی جو بھی کاسٹ ہوگی ہم پے کر لیں گے، اس وقت بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب اپوزیشن میں ہوں گے پھر بھی کر لیں گے. جیل میں ڈالیں گے نا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس ملک کی 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں، میرے 3 ناخن نکالے جا چکے ہیں ریاستی تشدد میں. سر یہ حل تو کھڑے نہیں ہے ہیں نا سر، پاکستان دس کے از ساتھ. ناٹ اے سولوشن. سر دس از ناٹ اے سلوشن سولوشن نا. سلوشن تو دیکھیں، اگر آپ نے سلوشن لینا ہے تو سلوشن کا یہ ہے کہ فرسٹ پی ٹی آئی شوڈ بیہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی. ان کو سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرنا ہوگا. یہ ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کس طرح بیہیو کرتی ہے، کس طرح ان کا برتاؤ ہوتا ہے. ان کا لیڈر he doesn't know how to behave like a political leader. وہ ابھی تک چھڑا چھانٹ اسی طرح، اس کو تن دوں گا تمہیں بھی نہیں چھو. آج 2 دن پہلے یا کل کی بات ہے میرے خیال میں، کسی کو بولا کہ تم فلانے ڈائریکٹر، میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں باہر آؤں گا تو میں تمہیں تن کے رکھ دوں گا. یہ اس کے حالات ہیں. جو ادھر سٹنگ جج کو اس نے تڑی لگائی تھی کہ آپ بھول گئی ہیں. ان کی حکومت میں ایک ٹک ٹاکر آ کر وزیر اعظم ہاؤس کے دروازوں کو لات مار کے وہ کھولتی تھی. یہ ان کی وہ تھی گورننس تھی، یہ ان کی توقیر تھی. یہاں پر ایک خاتون کو، طیبہ گل کو 3 اور 4 مہینے پی ایم ہاؤس میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور پھر جاوید اقبال جو چیئرمین نیب تھے اس کو کر کر کے پوری اپوزیشن کو نیب کی بٹی سے گزارا گیا. ان کی اپنی کرتوت ہے کیا؟ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ پہلے یہ سیکھ تو لے نا کہ یہ سیاسی جماعت ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ آئیں پارلیمنٹ میں بات کریں. آج پارلیمنٹ میں گئے ہیں کل، تو دیکھیں ان کے پاس راستے بھی نکل آئے ہیں. یہ تو ان کا تو لیڈر جب بھی بولتا ہے جی میں نے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ اس کے ویسے ہی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. جب یہ 126 دن کے دھرنے میں تھا تو اس کی فرمائش تھی کہ مجھے پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کرنے کا موقع دیا جائے. حد ہے، یہ کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اس وقت. تو یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاسی جماعت کی طرح بہیو کرے. بہت شکریہ سیف علی خان صاحب آپ کا، صادق میمن صاحب آپ کا، فواد چودھری صاحب آپ کا، تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان لطیفہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.